अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत से बच्चों की फरमाइश पर कि सबक नंबर नेशनल बुक फाउंडेशन का 11 रशीद अहमद सदीकी के ख़तूत आप उसकी तशरीह अपलोड कर दें। तो चले मैंने आज सोचा आपके साथ आपका ये काम भी कर दूँ। चले शुरू करते हैं। पहला आल अहमद सरोवर के नाम जो है ना ये ख़त है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। बहुत सी बच्चों की फरमाइश पर कि नेशनल बुक फाउंडेशन का सबक नंबर 11 रशीद अहमद सदीकी इसका आप जो है ना तशरीह अपलोड कर दें। चलो सोचा मैंने कहा आज आपके लिए वक्त निकाला अपलोड करने के लिए। चलें शुरू करते हैं पढ़ने के लिए। ये पहला ख़त है, शुरू करते हैं। इसके ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं है। कार्ड मिला, कार्ड मतलब ख़त मिला, कार्ड मिला, ख़त मिला या कार्ड दावतनामा भी बोल सकते हैं। या ख़त मिला, काम बहुत सारे इकट्ठे कर लिए, यानी मेरे पास बहुत से काम हो गए थे इकट्ठे काम करने के लिए, या बहुत सारे काम जमा हो गए थे, करने का जी नहीं होता, यानी मेरा मन ही नहीं करता या वक्त ही नहीं मिलता मुझे करने के लिए, या मेरा दिल ही नहीं करता, इसलिए तबीयत बदहज़ रहती है, यानी बद मज़ा रहती है, भारी सी रहती है, उचाट सी रहती है। पूछिएगा इकट्ठे क्यों कर लिए, यानी अब आप पूछेंगे कि मैंने इतने सारे काम इकट्ठे क्यों कर लिए, इसका जवाब क्या दूँ, यानी मैं इसके बारे में आपको क्या कहूँ। कुछ शौक़, कुछ मुरव्वत, यानी कुछ जो है ना शौक़ की वजह से या कुछ मोहब्बत या लिहाज की वजह से बहुत कुछ, बल्कि सब कुछ ज़बरदस्ती, लेकिन ऐसा लगता है बहुत कुछ इकट्ठा हो गया और सब कुछ बहुत ज़बरदस्ती इकट्ठा हो गया। ठीक है, तो कहते हैं इसके बारे में क्या जवाब दूँ कि कुछ शौक़ की वजह से मैंने इकट्ठे कर लिए, मैं इकट्ठे बैठ के कर लूँगा। कुछ मुझे मुहब्बत, लिहाज, दोस्ती और दिलचस्पी यानी इकट्ठे हो गए कि चलो जी मेरा दिल कर रहा है मैं चीज़ों को इकट्ठा कर लूँ, और बहुत कुछ जो है मुझे ज़बरदस्ती इकट्ठा करना पड़ गया और बहुत कुछ हो गया। कहता है फिर मैं एक को शुरू करता हूँ, यानी मैं एक से आगाज़ करता हूँ, इसे काम ख़त्म करूँ, लेकिन इससे मुझे नफ़रत हो जाती है, यानी मेरा बद दिल हो जाता है, मेरा दिल ही नहीं करता उसे करने में, दिल उचाट हो जाता है, मुझे पसंद ही नहीं होता है। फिर मैं दूसरा शुरू कर देता हूँ। बीच में पहुँचता हूँ, यानी जब दरमियान में पहुँचता हूँ या आधा काम कर चुका होता हूँ तो मालूम होने लगता है, यानी मुझे पता लगता है कि तैर नहीं रहा, यानी मुझसे काम हो ही नहीं रहा। हाथ पाँव मार रहा हूँ, यानी जस्ट कोशिश कर रहा हूँ ख़त्म करने की, लेकिन मुझसे काम हो ही नहीं रहा। ना इब्तदा की ख़बर है, ना इंतहा मालूम, ना मुझे ये पता चला मैंने कब शुरू किया था और कहाँ से शुरू किया था, और ना मुझे ये मालूम हो रहा है कि अब इस आखिर इसका अंजाम क्या होगा, ये कब ख़त्म होगा। इसे छोड़ता हूँ, तीसरा उठाता हूँ, यानी एक को छोड़कर मैं तीसरा उठा लेता हूँ या दूसरा उठा के तीसरा उठा लेता हूँ। थोड़ी देर चलकर मालूम होता है, यानी पता चलता है मियाँ रहम करो, यानी अपने ऊपर तरस खाओ। कमज़ोर मार खाने की निशानी, यानी तुम इतने कमज़ोर हो, तुम्हारी हालत देखो, तुम्हारी अपनी सेहत देखो कि ऐसे लगे तुम्हें मुक्का मारो तुम गिर जाओ, और इसलिए अपनी हालत और अपनी सेहत और अपनी तबीयत पर जो है ना थोड़ा सा रहम खाओ, तरस खाओ और काम को छोड़ दो। कहते हैं इस वक्त मेरे कागज़ों की दुनिया कोई देखे तो समझे कि कोई दीवाना है, यानी जब इतने सारे कागज़ मेरे सामने जमा हुए पड़े हैं तो हर कोई ये कहेगा कि मैं कोई पागल हूँ, दीवाना हूँ। जो कभी कभी होश में आता है, यानी से कभी कभी होश आता है या अकल आती है तो ये काम करने बैठ जाता है। कभी कभी होश में आ जाता हूँ तो फाड़ फूड़ कर बैठ जाता हूँ, यानी काम को मैं बिगाड़ देता हूँ। ठीक है, यानी जब मुझे अकल आती है कि मैं इन काम को समेटूँ तो फिर क्या होता है, मैं उस काम को बिगाड़ देता हूँ, यानी उन चीज़ों को मैं सफ़े जो मेरे पास होता है मुझे समझ नहीं आती, मैं उनको कैसे काम ख़त्म करूँ, तो मैं उनको अक्सर को फाड़ देता हूँ, इनको काम को बिगाड़ देता हूँ। दिल्ली के रेडियो वालों ने कुछ तकरीरों की फरमाइश की, यानी रेडियो दिल्ली स्टेशन के जो रेडियो स्टेशन है उन्होंने कहा कि हमें कुछ तकरीरें लिख के दें। नामंजूर करने जा रहा था, यानी मैंने इनको इनकार करने जा रहा था कि घर वाले सर हो गए, घर वाले पीछे पड़ गए, इसरार करने लगे, ज़िद करने लगे या पीछे लग गए। किसी ने भी तो हमदर्दी ना की, यानी किसी ने मेरा साथ ना दिया कि अच्छा भी कोई बात नहीं, लिख लो लिख लो, सॉरी ना लिखो ना लिखो, यानी सब ने जो है ना, यानी किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, सब ने जो है ना ये कहा कि नहीं लिखो लिखो। सब ने बेहुदा यानी बद इखलाक बूढ़ा करार दिया, यानी तुम्हें कोई अखलाक नहीं, अगर तुम्हें कोई किसी ने फरमाइश की है तो तुम जो है ना क्यों इनकार कर रहे हो, तो लगता है कि तुम बूढ़े हो गए हो, तुम्हें काम करने का दिल नहीं करता या तुम थक जाते हो। और यही वो मौका होता है जब लोग मुजाहिदाना सरगर्मी से जुल्म करते हैं, यानी आगे बढ़कर जो है ना तनकीद करते हैं, यानी बातों को बढ़ा चढ़ा कर बयान कर
کر بندے کی جو ہے نا وہ حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں اور حوصلہ شکنی بھی شروع کر دیتے ہیں. تو یہاں پہ دونوں مطلب ہوں گے کہ بندوں کو موقع مل جاتا ہے کہ کسی بندے کو کس طرح ہم جو ہے نا باتوں سے قابو کر کے اس کو جو ہے نا منا سکتے ہیں یا پھر اس کو بگاڑ سکتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ان سے زیادہ سمجھدار یا ہمدرد یا بہادر کوئی اور نہیں. پھر وہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہی سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ جو ہے نا اس کو جو بھلا کریں تو ہم زیادہ عقل مند، ہم سے زیادہ اس کا ساتھ دینے والا اور کوئی بندہ ہو ہی نہیں سکتا. جو کچھ ہے ہم سب اس کے لیے. تقریروں کی حامی بھر لی. تو کہتا ہے ان کے کہنے پر جو ہے نا میں نے اقرار کر لیا، میں مان گیا کہ ہاں جی میں آپ کو تقریریں لکھ کر دوں گا. وہ کر آیا، 2 کر آیا، یعنی میں نے 2 لکھ دیں. اللہ ہی بہتر جانتا ہے. کہتے کہ اللہ میرے دل کے حالات کو بہتر جانتا ہے، میری حالت کو، دل پر کیا گزر گئی، یعنی مجھے کتنی تکلیف ہوئی ہے کام کرتے ہوئے. ظاہر ہے بندے کا دل نہ کر رہا ہو اور کام کرنا پڑ جائے تو ظاہر ہے پھر اس کو زبردستی کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے. دلی کا نام آتا ہے تو طبیعت بیٹھنے لگتی ہے. ظاہر ہے میں نے دلی کا کام کیا تھا تو ظاہر ہے میرا دل اداس ہونے لگتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ وہاں کا جانا کیسا شوق ہوتا ہوگا. یعنی آپ کو اب یہ دوسرے معنوں میں لے کر رہا ہے کہ جس کو خط لکھ رہا ہے بندے کو کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ مجھے وہاں جانے کا کتنا شوق تھا، لیکن شاک ہوتا، یعنی مجھے وہاں جانے کا کتنا دکھ ہوتا ہوگا. شاک نہیں، سوری، صدمہ، دکھ ہوتا ہے. شاک کا مطلب ہوتا ہے صدمہ، یا مجھے اس کا جانے کا وہاں پہ کتنا دکھ ہوتا ہوگا. حیات اللہ انصاری نے قومی آواز کا 28 جولائی کا پرچہ بھیج دیا. قومی آواز جو ہے نا اخبار کا نام ہے، تو پرچہ کا مطلب اخبار میرے پاس بھیج دیا ہے. ایڈیٹوریل پڑھ کر طبیعت میں گدگدی پیدا. ایڈیٹوریل میں اداریہ یعنی پہلا صفحہ جو ہوتا ہے اس کو پڑھ کر جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، یہاں میننگ جو ہوتا ہے نا وہ یہاں نیچے دیکھ لیا کرے تو یہاں پہ بھی اکثر لکھے ہوتے ایکسپلینیشن اس کی کیا چیز ہے. تو پڑھ کر طبیعت میں قدرت ہوئی، یعنی مجھے شوق، جوش یا جذبہ مجھے پیدا ہوا، یا ایک شرارت بھی کہہ سکتے ہیں ہوئی. سب کام چھوڑ کر 5-7 صفحے میں نے لکھ ڈالے. یعنی جب میں نے اخبار دیکھا، پرچہ دیکھا تو اس کا اداریہ پڑھا تو مجھے بھی شوق پیدا ہوا کہ میں بھی لکھوں. تو میں نے سارے کام چھوڑے اور میں نے 5 سے 7 صفحے جو ہے نا وہ میں نے لکھ دیے. پرسوں کے پانیر میں خبر دیکھی. پانیر بھی اخبار کا نام ہے. تو کہتے ہیں میں نے اس میں ایک جو ہے وہ پونیر جو ہے نا ابتدا کرنے والا اخبار کا نام یہ بھی ہے. تو میں نے وہاں پہ خبر دیکھی کہ پاکستان اور کشمیر ایک دوسرے سے ملوث ہیں، یعنی پاکستان اور کشمیر ایک دوسرے کے ساتھ شامل ہیں اس بات میں، جھگڑے میں. لکھنا میں نے بند کر دیا. کہتا ہے کہ جب میں نے سوچا کہ اس میں لکھتے ہوئے کہ ان جو میں لکھ رہا ہوں اس میں تو پاکستان کشمیر دونوں شامل ہیں، تو میں نے لکھنا بند کر دیا. طبیعت کھٹی ہو گئی، یہ میں افسردہ ہو گیا، میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا کام کرنے کو. دیکھیے اس کا رد عمل کیا ہو، یعنی ہو سکتا ہے اس کا انجام کیا ہو، اس کا نتیجہ کیا ہو، ریئیکشن جسے بولتے کیا ہو. مسودہ پھاڑ دیا. یعنی جو میں نے جو کچھ لکھا ہوا تھا، مسودہ کہتے ہیں ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر. مسودہ کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر. یعنی جو کچھ میں نے لکھا تھا وہ میں نے پھاڑ دیا. معلوم نہیں میرے لکھنے کو حکومت یا ابنائے وطن کیا سمجھیں، یعنی وطن کے بچے یا وطن کے لوگ جو کچھ میں لکھ رہا ہوں وہ اس کا کیا مطلب بنا لیں، کیا مطلب نکالیں. ایسا کام ہی کیوں کیا جائے جس سے پیچیدگی پیدا ہونے کا امکان ہو، یعنی ایسا کام ہی کیا جائے جس سے مشکلات پیدا ہونے کی وجہ بنے یا جس سے مشکلات پیدا ہوں. کوئی یہ نہ دیکھے گا کہ کیا بات کہی، کیوں کہی. یعنی کوئی یہ تھوڑی سوچتا ہے کہ بات کیوں کہی گئی، کس لیے کہی گئی. سب کہیں گے احمق ہے، یعنی سب یہ مجھے کہیں گے کہ یہ تو بہت ہی بے وقوف بندہ ہے. فضا کا رنگ نہیں دیکھتا، یعنی حالات نہیں دیکھتا. فضا کا رنگ دیکھتا یعنی حالات نہیں دیکھتا، جو دل چاہے اس نے لکھ دیا ہے. اب یہ کون کہے گا کہ فضا کا رنگ نہ ہوتا تو مجھے حماقت ہی کیوں نہ سوچتی. یعنی اب یہ تھوڑی کوئی سوچے گا کہ آخر حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ مجھے بے وقوفی، میں نے یہ بے وقوفی آخر کیوں کی، یہ میں نے لکھنے کی بے وقوفی آخر یا غلطی میں نے کیوں کی. یعنی ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ مجھے یہ کام کرنا پڑا. دوسرے معنوں میں کیا کہیں گے کہ حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ مجھے یہ بے وقوفی کرنی پڑی یا سوچنی پڑی یا مجھے یہ لکھنا پڑا. خواجہ منظور جو ہیں یہ گورنمنٹ کالج لاہور جو ہے نا پروفیسر ہیں. وہ کہتے ہیں اور مسز شریف آئی ہوئی تھیں، 4-5 دن رہ کر واپس گئیں. منظور صاحب کو جگہ مل گئی، یعنی ان کو نوکری مل گئی تھی. انہوں نے علی گڑھ کو خیر بات کہہ دیا، یعنی اللہ حافظ کہہ دیا، یہ چھوڑ دیا. سبھی اپنی اپنی فکر میں ہیں، یعنی سب اپنے بارے میں سوچتے ہیں، اپنی زندگی اچھی طریقے سے گزار رہے ہیں.
اور سبوں کی فکر میں دوسرے ہیں، اور لیکن دوسرے جو ہے نا وہ سب کی فکر کرتے ہیں، یعنی سب اپنی اپنی فکر کریں، اور لیکن بہت سبھی جو ہے نا کیا کہتے ہیں، سبھی اپنی اپنی فکر میں ہیں، یعنی سب اپنی اپنی فکر کرتے ہیں، اور جو اپنی اپنی فکر کرتے ہیں ان کی فکر جو ہے نا وہ دوسرے کرتے ہیں۔ ذاکر صاحب کل دلی آ گئے تھے۔ ذاکر صاحب جو ہے نا جامعہ اسلامیہ دہلی میں پروفیسر تھے، اور بعد میں بھارت کے جو صدر بن گئے تھے۔ وہ مخدومہ کے خطوط آتے رہے، جو ہے یہ کوئی خاتون ہے یا جو بھی ہیں، اس کا بارے میں مجھے نہیں پتا کہ کون ہے۔ مخدومہ کے خطوط آتے رہے بڑے لطف و خلوص کے، یعنی بہت ہی کیا کہتے ہیں محبت کے ساتھ، مزہ آیا ان کو پڑھ کے۔ حسب معمول اتنی دور ہیں، اور خط معلوم نہیں پہنچتے بھی ہیں یا نہیں، یعنی معمول کے مطابق دیکھا جائے تو وہ اتنی دور ہیں، اور اگر میں خط لکھوں تو ان کو ہو سکتا ہے پہنچے بھی یا نہ پہنچے۔ مفصل خط لکھنے کی ہمت نہیں ہوتی مجھے، تفصیل کے ساتھ ان کو خط لکھنے کی یا جواب دینے کی ہمت یا طاقت یا حوصلہ نہیں ہوتا۔ ایک آدھ لکھے لیکن یہ معلوم نہ ہوا کہ پہنچے بھی یا نہیں، یعنی ایک آدھ میں نے لکھے بھی ہیں لیکن مجھے ابھی تک نہیں پتا کہ وہ پہنچے بھی یا نہیں پہنچے۔ 14 کو دلی جاؤں گا، یعنی 14 جو بھی تاریخ ہے اس کو میں دلی چلا جاؤں گا، ہو سکا تو ذاکر صاحب سے بھی میں ملوں گا۔ 16 کی تقریر ہے یا نہیں، یعنی 16 کو جو تقریر کسی صدر کی ہونی ہے، کسی کی بھی ہونی ہے، تو کہتا ہے یا میری ہو سکتا ہے تقریر، جو یہ لکھ رہا ہے کہتا ہے پتہ نہیں وہ میں ریکارڈ بھی کرا سکوں گا، تو 14 کو ریکارڈ کرا دوں گا، یعنی 16 کی تقریر ہو سکی، جو 16 کو میری تقریر ہونی ہے، نشر ہونی ہے، وہ کہتا ہے میں 14 کو میں غلط ہو گئی کہ 16 تاریخ کو جو تقریر میری نشر ہونی ہے، آن ایئر جسے کہتے ہیں، براہ راست جانی ہے، وہ میں 14 کو ریکارڈ کرا دوں گا۔ آپ کے ہاں یعنی آپ کے پاس سے ڈپارٹمنٹ یعنی شعبہ کی ممبری کی اطلاع موصول ہوئی ہے۔ پھر کہتا ہے کہ آپ کے ہاں سے ڈپارٹمنٹ کی ممبری کی اطلاع موصول ہوئی، یعنی آپ کے ہاں جو ایک شعبہ ہے اس میں مجھے حصہ بننے کی یا اس میں نوکری کی جو ہے نا مجھے خبر ملی ہے۔ آپ نے اپنی جیسی تو کر دی، یعنی آپ نے اپنی جیسی مجھے نوکری تلاش کر دی، دیکھی مجھے بھی پہنچنے کی توفیق ہوتی ہے، یعنی میں بھی جا پہنچتا ہوں یا نہیں پہنچتا۔ نئی روشنی جو ہے نا یہ ہفتہ وار اخبار ہے، کہتا آتا ہے لیکن دیکھ نہیں میں پاتا، یعنی مجھے وقت ہی نہیں ملتا کہ میں اسے دیکھ لوں۔ اقبال احسان نے ایک دن بتایا کہ آپ نے اپنے مضمون میں میرا حوالہ دیا ہے۔ اقبال احسان بھی جو ہے نا یہ بھی انہی کے دوست ہیں، وہ کہتے ہیں انہوں نے مجھے اطلاع دی کہ آپ نے ایک مضمون لکھا ہے، اس پہ آپ نے میرا حوالہ دیا، میرا ذکر کیا ہے۔ پوچھا کیا اور کیوں کر، تو جب میں نے پوچھا کہ کیا ذکر کیا اور کیوں کیسے کیا، تو انہوں نے بتایا کہ اچھا کیا، یعنی کیسا ذکر کیا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں اچھا کیا۔ دوستی کے سلسلے میں میرا حوالہ دے کر آپ کا اپنے انجام سے مطمئن ہو جانا بھی کیسے مزے کی بات ہے۔ دوستی جو ہے نا عصمت چغتائی کا جو ہے نا وہ اپنے بھائی کا نام ایک خاکہ ہے جو رشید احمد صدیقی کو بہت پسند آیا ہے۔ یہ دوستی جو ہے نا یہ عصمت چغتائی وہ بھی رائٹر ہے، مصنف ہے، انہوں نے ایک خاکہ لکھا تھا، اور انہوں نے اس میں جو ہے نا ان کا ذکر کیا تھا مصنف کا، تو کہتا ہے کہ آپ نے جو ہے نا میرا ذکر کر کے اپنے انجام سے مطمئن ہو جانا بھی کیسی مزے کی بات ہے، یعنی آپ نے اپنا کام پورا کر دینا، اور جو ہے نا یہ بہت عجیب سی بات ہے کہ آپ نے میرا حوالہ دے کر اپنا کام تو کر دیا، تو یہ میرا خیال کیا عجیب بات ہے۔ دوزکی کے مقابلے میں آپ کا عصمت چغتائی کا انتخاب دور دور تک کسی شریف آدمی کے لیے باعث رشک نہیں، یعنی دوزکی کے مقابلے میں دوستی یعنی جو رسالہ خاکہ لکھا ہے اس کے مقابلے میں آپ کا اور عصمت چغتائی کا جو انتخاب ہوا ہے، یعنی عصمت چغتائی نے جو منتخب کیا ہے، دور دور تک کسی شریف آدمی کے لیے یہ جو ہے نا وہ فخر کی بات نہیں ہے۔ اب اس جملے کا تھوڑی سی مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کس موقع پر کس لیے بات کی ہے، لیکن آپ صرف اس کو اتنا ہی لکھ لیں کہ مجھے نظر ہی نہیں آتا کہ کوئی شریف آدمی جو ہے نا اس پر فخر کر سکتا ہے۔ سرور صاحب جگر مراد آبادی کی بات، جگر مراد آبادی صاحب کے بارے میں ہم آپ دونوں متفق ہیں، یعنی اتفاق رکھتے ہیں۔ اپنے اپنے اعتراضات کا انداز مختلف ہے، یعنی اپنے اپنے نقطہ کا اعتراضات یعنی پوائنٹ آف ویو نہیں جو بولتے جسے کہتے ہیں، تو اپنے اپنے نقطے کا انداز مختلف یا اپنے کہنے کی انداز مختلف ہے، یا اعتراف کرنے کا انداز مختلف ہے، بات کرنے کا انداز مختلف ہے، کسی پر تنقید کرنے کا انداز مختلف ہے۔ جگر صاحب کی شاعرانہ شخصیت کو آپ اجاگر کیجئے، یعنی جگر صاحب کی جو شاعری ہے اس کے بارے میں اس کی خوبصورتی آپ بیان کیجئے، ان کی شخصیت کے بارے میں آپ لکھیے۔
نتیجہ وہی نکلے گا، یعنی انجام وہی ہوگا جو میں کہتا آیا ہوں۔ ذات صفات سے پہچانی جاتی ہے، یعنی انسان کی ذات جو ہے نا اس کی خوبیوں سے پہچانی جاتی ہے، لیکن ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ ذات عین صفات ہو، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی ذات بالکل آپ کی خوبیوں کے برابر ہو۔ شخص ہمیشہ شاعر سے بڑا ہوتا ہے، یعنی انسان جو ہوتا ہے، آدمی جو ہوتا ہے ہمیشہ شاعر سے جو ہے نا وہ پہلے انسان ہوتا ہے، یعنی آدمی ہوتا ہے، بعد میں شاعر ہوتا ہے۔ شاعرانہ شخصیت جز ہے، کل نہیں، یعنی شاعر انسان کی شخصیت میں اگر انسان شاعر ہے تو جو شاعری والی شخصیت وہ انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے، لیکن وہ کل نہیں، یعنی وہ مکمل اس کی شخصیت کا حصہ نہیں ہو سکتی، ایک جز ایک حصہ ہو سکتی ہے۔ پوری شخصیت آپ کی شاعرانہ زندگی نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کا ایک حصہ آپ کا زندگی ہو سکتی ہے۔ اچھا، ذرا اس نقطے پر غور کیجئے، یعنی ذرا اس کی باریکی پر ذرا توجہ فرمائیے گا۔ قرآن کی تمام تر حیثیت کیا ہے، یعنی قرآن کی پوری حیثیت کیا ہے، کیا درجہ رکھتی ہے؟ اس کی ایک سرے پر سب سے بڑی قدرت اور دوسرے سرے پر سب سے بڑا اثر، یعنی ایک سرے پر دیکھا جائے تو قرآن کی اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آتی ہے، اور دوسرے سرے پر دیکھا جائے تو اس کا اثر نظر آتا ہے یا عمل، یعنی ایک اللہ کی قدرت ہے اور دوسرا یعنی عمل ہے، یعنی اللہ حکم کرتا جا رہا ہے اور بندہ عمل کرتا جا رہا ہے، یعنی ایک سرے پر خدا اور دوسرے سرے پر اور بندہ عمل کرتا جا رہا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، یعنی ایک سرے پر خدا کا حکم ہے اور دوسرے سرے پر رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کی تمام اہمیت خدا اور رسول سے ہے، خدا اور رسول کی اہمیت قرآن سے ہے، قرآن سے نہیں، یعنی قرآن کی تمام اہمیت خدا، یعنی قرآن اس لیے اہم ہے کہ خدا اور رسول کا ہے، اور خدا اور رسول کی اہمیت اس لیے نہیں ہے کہ قرآن ان کا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی خدا اور رسول کی اہمیت قرآن سے نہیں ہے، بلکہ قرآن کی اہمیت جو ہے نا وہ خدا اور رسول سے ہے۔ شاعر کی شاعرانہ شخصیت کا اسی روشنی میں مطالعہ کیجیے، یعنی شاعری جو ہے نا وہ شاعر کا حصہ نہیں، بلکہ شاعری جو ہے نا وہ شاعر کا حصہ ہے، شاعر شاعری کا حصہ نہیں ہے، یہاں مطلب یہ ہے۔ مگر ان باتوں میں کچھ نہیں دھرا، یعنی کچھ نہیں رکھا، دھرا اسی میں ہے، یعنی رکھا، یعنی بات یہ ہے جو آپ لکھیں گے، یعنی آپ بتائیں گے وہ میں دیکھوں گا، یعنی میں اس کے اوپر غور کروں گا تو کہوں گا، یعنی بتاؤں گا۔ جگر مراد مادی صاحب اور ان کا کلام تو رہے علیحدہ، یعنی وہ تو الگ بات ہے، خود آپ کہاں ہیں اور یہی اہم ہے، لیکن یہ تو ہر پھرا کر، یعنی ہر بار میں تو اپنی بات کہہ دی، یعنی یہ تو دہرا کر، ٹھیک ہے، کہ میں نے اپنی بات کہہ دی، لاہور والا قوت، یہ کاغذ ختم ہو گیا ہے، لاہور والا قوت، اس سے بڑھ کر شگون نیک کیا ہوگی، اچھی بات کیا ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب اگلے خط پر آتے ہیں۔ اگلا خط ہے: سرور صاحب، آپ کے 19 ستمبر کے خط کا جواب دے رہا ہوں، چاہتا تھا کہ اطمینان سے دوں، یعنی آرام تسلی سے دوں، لیکن یہ نہ ہو سکا۔ جی ہاں، مجھے خود بڑی ندامت یعنی شرمندگی ہے کہ میں وقت میں شریک نہ ہو سکا، یعنی جو جماعت جا رہی تھی اس میں شریک نہ ہو سکا، اس کا حصہ نہ بن سکا۔ آپ سب میرے بارے میں اس پر جس قدر ناراض ہیں یا متنفر ہیں، یعنی آپ کو برا لگ رہا ہے، وہ سب بجا وہ بالکل ٹھیک ہے۔ 23 ستمبر کو الہ آباد میں مجھے کچھ بھنک ملی تھی، یعنی کوئی ہلکی سی خبر ملی تھی کہ وفد سے وزیر تعلیمات نے کیا کہا۔ آپ کے خط سے وضاحت ہو گئی، یعنی خط پتہ چل گیا، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ 23 اکتوبر کو عذرا کی شادی ہے، 25 کو رخصتی، عذرا کی تقریب کا دعوت نامہ آپ کے پاس جائے، لیکن مجھے شرکت پر اصرار نہیں، یعنی آپ کے پاس دعوت نامہ آئے گا، لیکن میں آپ کو مطلب ضد نہیں کرتا کہ یا اصرار کروں کہ آپ اس میں لازمی شریک ہوں۔ میں اپنے اور آپ کے گھرانے کے تعلقات سے واقف ہوں، یعنی میں اپنے اور آپ کے گھر کے جو تعلقات ہیں آپس کے، وہ اسے میں جانتا ہوں، وہ ان باتوں سے نہ بنتے ہیں نہ بگڑتے ہیں، یعنی شادی پر آنا یا نہ آنے سے خاندانی جو تعلقات ہیں نہ وہ ختم ہو سکتے ہیں اور نہ ہی وہ بنتے ہیں، بلکہ وہ علیحدہ تعلقات ہیں۔ عام مسلمانوں پر اس وقت جو اداسی اور قسم پرسی ہے، یعنی جو حالت ہے جن کی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اس میں اس قسم کے جشن یعنی جو شادی ہے جلسے مجھے بالکل نہیں بھاتے، یعنی آج کل جو مسلمانوں کے حالات چاہ رہے ہیں، برے حالات ہیں، اس قسم میں اگر یہ شادی بیاہ کا جو بھی ہو مجھے، یا کوئی بھی جشن ہو، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ پھر سفر کی زحمت، یعنی پھر جو ہے نا سفر کی جو ہے نا ایک تکلیف ہے، اور دوسری طرح کی زیر باری، یعنی بہت سی احسان مندیاں یا
بہت سے جو احسانات ہو جاتے ہیں ایک دوسرے پر شادی میں آ جا کے، لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ میں دوستوں کو روکتا ہوں، یعنی اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں باقی دوستوں کو بھی روک لوں گا کہ وہ شادی میں نہ آئیں، یہ تو کم ظرفی ہوگی، یعنی یہ تو میں اپنے آپ کو گھٹیا یا کم درجے کا سمجھوں گا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو میرے دوست اور عزیز جس قدر کم زحمت و زیر باری میں مبتلا ہوں، یعنی میں چاہتا ہوں کہ میرے دوست یعنی سوری وہ اپنے آپ میں کہتا ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے دوستوں کو روکوں کہ یہاں آئیں اور جو ہے نا وہ اپنے آپ کو تکلیف دیں، تو یہ میرے لیے جو ہے نا وہ کم میری اس سے میرا مطلب ہے میری کم ظرفی یا میرا حد سے زیادہ گرنا ہو جائے گا۔ تو پھر کہتا ہے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے دوست یا عزیز جس قدر کم زحمت اور زیر بار میں مبتلا ہوں، یعنی میرے دوست جس قدر کم تکلیف اٹھائیں، کم احسان مجھ پر کریں، میری طمانیت خاطر کا باعث ہوگا، یہی میرے لیے اطمینان یا تسلی کا وجہ بنے گا۔ اقبال کی کامیابی سن کر آپ نے اپنی محبت کا ثبوت دیا، اب یہ ان کے بیٹے کا نام ہے، اس کا جہاں ذکر نہیں ہے، یعنی اس کی کامیابی سن کر آپ نے جو ہے نا مبارکباد یا جو بھی پیش کی اس پہ آپ کی محبت نظر آتی ہے۔ مجھے اسے تقویت ملی، یعنی مجھے اسے حوصلہ یا طاقت ملی، اللہ تعالیٰ اس طرح کی خوشیاں آپ کو بھی نصیب کرے، یعنی آپ کو بھی اپنے بچوں کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ علی گڑھ کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے، یعنی اس کے خلاف جو باتیں ہو رہی ہیں وہ مجھے بالکل پسند نہیں۔ قومی آواز کے لیے ایک مضمون بھی لکھ چکا ہوں، یہ اخبار کا نام ہے، کہتا ہے میں نے مضمون لکھا ہے، پھر کچھ سوچ کر خاموش ہو گیا۔ مجھے قومی آواز کا انداز پسند نہیں، یعنی اس اخبار کا جو طریقہ کار ہے مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا۔ اردو اخبارات کا جو ٹون ہے، جو لہجہ ہے، وہ ہمیشہ گرا ہوتا ہے، یعنی بالکل نچلے درجے کا ہوتا ہے۔ حیات اللہ انصاری سے ایک طرح کی وابستگی یعنی تعلق ہے، اس لیے ان سے اور ان کے اخبار سے اس طرح کی حرکت سرزد ہوئی تو طبیعت بدحض ہوتی ہے۔ یعنی یہ دوست ہیں، وہ کہتے ہیں اگر انہوں نے جو حرکت کی ہے اس انداز کی جو ہے نا جو ان سے کام یہ ہو گیا ہے تو میرا دل برا ہوا ہے کہ میرے دوستوں سے یہ غلط حرکت ہوئی ہے۔ سرور صاحب حیدرآباد پاکستان علی گڑھ کا رونا نہیں ہے، سرور صاحب کے حیدرآباد پاکستان علی گڑھ کا رونا، یعنی اس کے جو ہے نا اب یہاں ان کے کہنے کا کیا مطلب ہے، یہ تھوڑی سے مجھے بھی وہ ہو رہا ہے کہ سرور صاحب حیدرآباد پاکستان علی گڑھ کا رونا نہیں ہے، یعنی ہر جگہ کی یہ جو تکلیف یا ایک دوسرے سے جو مخالفت ہے وہ جو ہے نا اس کا رونا دھونا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا رونا ہے، یعنی جو تکلیفیں ہو رہی ہیں ساری کی ساری یہ ساری مسلمانوں کا جو ہے نا وہ تکلیف ہے، ان کا احساس ہے، ان کی عقل ماری گئی ہے، ان کی عقل سمجھ بوجھ ختم ہو گئی ہے، جہاں ہیں وہیں رسوا ہیں، یعنی جہاں رہتے ہیں وہیں پہ ذلیل ہوتے ہیں، برا حالات کا سامنا کرنا پڑتے ہیں۔ بڑی قومیں بگڑتی ہیں تو اس طرح بگڑتی ہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں، یعنی جب بڑی قوم خراب ہونے پہ آتی ہے تو اس طرح خراب ہوتی ہے اور اس کا کوئی مقام کوئی درجہ نہیں ہوتا، محض اس لیے کہ وہ جانتی ہی نہیں کہ وہ بگڑ چکے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے حالات خراب ہو چکے ہیں۔ افسوس یعنی دکھ کی بات ہے کہ جگہ نہیں رہی، ورنہ اور کچھ باتیں بھی لکھتا۔ فی الحال خدا حافظ، فرید بخش کے لیے کچھ نہ کچھ کروں گا، اطمینان رکھیے، تسلی رکھیے، اللہ حافظ۔ امید ہے آپ کو یہ سبق پسند آ گیا ہوگا، اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیاب عطا فرمائے۔ اگر اچھا لگے تو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے اور کمنٹ لازمی کیا کریں۔ اللہ حافظ۔